बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। दमा यानी अस्थमा, इसकी तफसील और सारी इसकी प्रिकॉशंस वगैरह मैं आपको अभी बताऊँगी। कलर थेरेपी ट्रीटमेंट में हम ग्लास बॉटल में पानी डालकर उसको सूरज की ताकतवर रोशनियाँ जो है उसमें एब्जॉर्ब करते हैं और वो फिर कलर थेरेपी ट्रीटमेंट बन जाता है। उससे हम मुख्तलिफ अमराज का इलाज करते हैं और ये जो इलाज है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मेरी वीडियोस को पूरा देखिए ताकि आपको नॉलेज मिले। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि पेचीदा बीमारियां, हसद, बुग़्ज़, हिर्स, नफ़रत, कीना और तफरकाबाजी की वजह से पैदा होती हैं। अगर इंसान इन तमाम अखलाकी ख़राबियों को तर्क कर दे तो वो उन पेचीदा बीमारियों से महफूज रह सकता है। हर इंसान जो है वो लहरों से मुरक्कब है और हर लहर का अलग अलग रंग होता है। अगर हमें ख़्याल आता है किसी चीज़ का तो उसकी वजह ये होती है कि हमारे दिमाग पर इन लहरों का एक हजूम आता है और इन लहरों के हजूम को हम ख़यालात कहते हैं। अगर कोई ख़याल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी, पशेमानी और इज़्तिराब का बाइस बनता है और कोई ख़याल जो आता है वो इस तरह का है, वो इंसान के अंदर खुशी का बाइस बनता है, शादमानी का जो है वो बाइस बनता है। अगर किसी ख़याल के अंदर जो है नागवारी पैदा हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो लहर के अंदर जो रंग हैं उसका तवाज़ुन जो है वो ख़राब हो गया है। और अगर कोई ख़याल जो है वो खुशी का बाइस बन रहा है तो उसका मतलब ये है कि जो रंगों का तवाज़ुन है उसके अंदर जो है वो उसको बिल्कुल बैलेंस है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए खुशी का बाइस बन रहा है। यही लहरें जब मुसलसल बेतरतीब और तेज़ रफ्तार हो जाती हैं तो इनमें सुर्ख रंग का गलबा हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर, एड्स और बहुत सारे जिनसी अमराज जो हैं वो लाहक हो जाते हैं। चलिए रंगों से बातें करते हैं। आज का हमारा जो कलर है वो न्यू कलर है, वो है गुलाबी रंग यानी पिंक कलर। अल्लाह ताला की इस हसीन रंगों भरी कायनात में जो गुलाबी कलर है वो हमदर्दी और मोहब्बत का कलर है। ये कलर जो है बहुत ज़्यादा आँखों को भला लगता है। इस कलर को देखने से सुकून महसूस होता है, एक जहन में, दिमाग में नरमी का एहसास पैदा होता है। गुलाबी कलर जो है ये लाल और सफ़ेद कलर के हसीन इम्तिज़ाज से ये कलर जो है ये बनता है और इसमें हमदर्दी और मोहब्बत जो है वो समझे कि कूट कूट कर भरी हुई है। सुर्ख रंग की जो है गर्म जोश क़ुव्वत में सफ़ेद रंग की सादगी और खुलूस जब मिलती है तो ये पिंक कलर जो है मोहब्बत, खुलूस और सादगी का पेकर बन जाता है। बहुत ज़्यादा जो ये पिंक कलर है इसको ख़वातीन और ख़ुसूसन लड़कियों का कलर जो है उससे मंसूब किया जाता है। उनकी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं गुलाबी कलर में मौजूद होती हैं। बच्चियों के ड्रेसेस देख लें, वो उसमें पिंक कलर आपको नुमाया मिलेगा। उनके स्कूल बैग्स हैं, उनकी किताबें हैं, पेन्स हैं, कलम हैं, स्टेशनरी की चीज़ें हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो ये है गुलाबी कलर जो मौजूद होता है। इसके साथ साथ अक्सर बच्चियों के कमरों में जो पेंट है वो वालिदैन पिंक कलर का करवाते हैं, यहाँ तक कि उनका जो बेड है और उसके साथ ड्रेसिंग और दूसरी चीज़ें जो हैं पिंक कलर की मौजूद होती हैं। उनके खिलौने पिंक कलर के होते हैं, यानी कि पिंक कलर को एक तरह से ख़वातीन या बच्चियों का जो कलर है उसको उसकी तरफ मंसूब किया जाता है। पिंक कलर के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है, बहुत ज़्यादा शेड्स हैं, लेकिन असल जो पिंक है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक आपको कशिश और हुस्न महसूस होता है। आज की मर्ज़ की तरफ आते हैं। आज का मर्ज़ है दमा, अस्थमा। ये मर्ज़ जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है, आम मर्ज़ है
اور یہ مرض جو مریض کو اس قدر پریشان کرتا ہے کہ مریض کی راتوں کی نیند اور دل کا چین جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ مرض کس طرح سے ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب ہمارے جسم میں جو کثافت ہوتی ہے، ہمارے خون میں جو کثافت ہوتی ہے، جب وہ ہمارے مسامات سے، ہمارے پورس سے صحیح طرح سے خارج نہیں ہوتی ہے، اور جتنی وہ اس کو خارج ہونا چاہیے، اور جب خون سارے جسم کا دورہ کر کے پھیپھڑوں میں آتا ہے تو اسپنجی سسٹم کے اندر جو ہے وہ کثافت جمع ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے جو وہ کثافت ہے اس کے اندر جب تعفن پیدا ہو جائے تو اس میں وائرس پیدا ہو جاتا ہے، اور جسم کا جو ہے ہمارا جو یہ سسٹم ہے کہ وہ سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ دمہ کا مرض جو ہے سمجھے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جب جو پھیپھڑوں کی نالیاں ہیں، ہوائی نالیاں ہیں پھیپھڑوں کی، ان کے اندر وہ بلغم سے پر ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو سانس گھٹنے لگتا ہے، اور تشنج پیدا ہونے سے سانس گھٹنے لگتا ہے، اور اس سے یہ جو ہے دمہ کا مرض جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ دمہ کا مرض جو ہے بہت زیادہ یہ سمجھیں کہ مریض کے لیے بہت زیادہ پریشانی اور اذیت کا باعث بنتا ہے۔ غلط ٹریٹمنٹ، اس میں دمہ کا بہت اچھا علاج ہے۔ اور دمہ کا جو مرض ہے یہ دوروں کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس کی 2 اقسام ہیں۔ ایک نمبر 1 جو ہے وہ خشک دمہ اس کو کہتے ہیں، اور نمبر 2 جو ہے وہ اس کو مرطوب کہتے ہیں۔ خشک دمہ میں جو ہے وہ بلغم نہیں نکلتا، صرف ہوائی نالیوں میں تشنج ہوتا ہے، اور جو مرطوب جو دمہ ہے جس کو بلغمی دمہ بھی کہتے ہیں، اس میں بلغم کے ساتھ ساتھ ہوائی نالیوں میں تشنج بھی ہوتا ہے، اور یہ بہت زیادہ جو ہے تکلیف دہ ہے، اور اس سے مریض کو بہت زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ اسے اذیت بھی محسوس ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو دمہ کے اسباب بتاتی ہوں۔ اس کے بے شمار اسباب ہیں، جس میں جو سب سے پہلا سبب جو ہے وہ جسم کے اندر جو ہے غلیظ بلغم کا بننا، نزلہ، زکام، کھانسی، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اون کے کارخانے میں کام کرتے ہیں ان کو بھی اس سے الرجی ہو کر دمہ ہو جاتا ہے، اور جو لوگ کپاس کے کارخانے میں کام کرتے ہیں، جو لوگ سنگ تراشی کرتے ہیں، یعنی جو ہیں وہ مجسمے اسٹیچو بناتے ہیں، تو کیونکہ یہ لوگ جو ہیں کوئی بھی حفاظتی اقدامات نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو یہ دمہ کا مرض ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایکسپائری ادویات استعمال کر رہے ہیں وہ بھی وجہ ہے، شراب نوشی، اسموکنگ، اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی غذائیں استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ، جو ہیں جو جسم کے اندر بلغم بناتی ہیں، جو ہے وہ ان کے اندر بلڈ کم بنتا ہے، بلغم زیادہ بنتا ہے، جو دمے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں میں یہ جو ہے موروثی بھی ہوتا ہے، جیسے والدین کو دمہ ہے تو ان کے اکثر بچوں میں بھی یہ بیماری آ جاتی ہے۔ اب علامات بتاتی ہوں میں اس کی۔ جو دمہ کا دورہ ہے وہ اکثر رات کو پڑتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے مریض کو خفیف سی کھانسی آتی ہے، اس کے بعد سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی ہے، اس کے بعد پھر دورہ پڑ جاتا ہے، اور دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور کھانستے کھانستے مریض کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، مریض نڈھال ہو جاتا ہے، اسے بہت زیادہ جو ہے کمزوری محسوس ہوتی ہے، اور جو ہے سانس بھی اس کو صحیح طریقے سے نہیں آتا ہے، اور عجیب سی اس کی فیلنگز ہوتی ہے کہ نہ اسے بیٹھے سکون ملتا ہے نہ کھڑے سکون ملتا ہے، اور جب تک بلغم نہیں اس کا خارج ہوتا تب تک اس کو سکون محسوس نہیں ہوتا۔ یہ اس کی علامات تھی۔ اب میں آپ کو اس کا پرہیز اور اس کی جو میں غذا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں۔ پرہیز میں یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی ٹھنڈی چیزیں ہیں، دہی ہے، چاول ہے، دودھ ہے، اس طرح کی ٹھنڈی چیزیں آپ نے جو ہیں وہ نہیں لینی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پانی ضرور استعمال کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پانی جو ہے وہ سب سے بڑا کلینزر ہے۔ پرہیز کریں، اپنے آپ کو سردی سے بچائیں، بالکل بھی جو ہے ٹھنڈا پانی نہ لیں، پانی جو ہے وہ نیم گرم کر کے پئیں۔ جب آپ نیم گرم کر کے پانی پئیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا جو بلغم ہے اس کو نکلنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے غذا جو لینی ہے، اور ایک بات اور بتا دوں، آپ نے یہ مالٹے، موسمی، اس طرح کی چیزیں، لیمو، یہ سب جتنی بھی ترش اشیاء ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، یہ آپ کے مرض کو بڑھا دیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ غذا میں آپ بکری کا شوربہ لے سکتے ہیں، چپاتی لیں، مونگ اور ارہر کی دال ہے وہ لیں، آپ سبزیاں لیں،
جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ قہوہ لیں، قہوہ بہت اچھا ہے۔ دودھ اگر نہیں لے سکتے تو آپ ایسا لیں کہ دودھ میں تھوڑی پتی ڈال لیں۔ آپ نے روزانہ نہار منہ 3 عدد انجیریں لینی ہیں، وہ آپ نے روزانہ کھانی ہیں۔ انجیر آپ کو بتائیں کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اور انجیر جو ہے ہماری ہڈیوں کو طاقت دیتی ہے، ہمارے جسم میں توانائی پیدا کرتی ہے، تو آپ یہ انجیر ضرور لیں۔ اور جن لوگوں کے گھروں میں پالتو جانور ہیں یا پرندے ہیں وہ ان سے دور رہیں، کیونکہ پالتو جانوروں کے جو جتنے بھی پر ہیں یا ان کے بال ہیں وہ بھی استھما کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو آپ نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور جب باہر نکلیں تو ضرور ماسک لگائیں، کیونکہ ڈسٹ کی وجہ سے بھی میں نے بتایا نا کہ اس سے استھما ہو جاتا ہے، تو ماسک کا ضرور استعمال کریں۔ اس کے لیے آپ نے اورنج پانی بنانا ہے۔ یہ سیلوفین پیپر ہے، آپ نے 2 کلر کا پیپر لینا ہے، یلو اور ریڈ۔ ان دونوں کو آپ نے ملا کر اس شیشے کی بوٹل پہ چڑھانا ہے۔ آپ نے اسٹیل کے برتن میں پانی ابالا، اس کو ٹھنڈا کیا، اور اس بوٹل میں اس کی یہ نیک تک آپ نے بھر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو لکڑی کے تختے پر صبح 10 بجے سے 4 بجے تک دھوپ میں رکھنا ہے، پھر آپ اس کو اٹھا لیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 دن تک یہ استعمال کرنا ہے، آدھا کپ 2 اونس صبح، دوپہر، شام۔ یہ آپ نے آدھا کپ لینا ہے، اور 3 دن کے بعد چوتھے دن آپ نے اسی طریقے سے نیا پانی بنانا ہے۔ اور جس وقت دورہ پڑے دمہ کا، اس وقت آپ نے ہر 10 منٹ کے بعد 2 ایم ایل پانی دینا ہے، اور 10 ml سے زیادہ نہ دیجیے گا۔ جب دورہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہی روٹین رکھیے گا، صبح دوپہر شام آدھا کپ۔ اور اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ہے اورنج کلر آئل۔ یہ آپ نے سینے پر الٹے دائروں میں اینٹی کلاک وائز سرکل میں آپ نے صبح شام یہ 10 منٹ تک مساج کرنا ہے۔ اور جو بلو آئل ہے یہ آپ نے کمر پر، پھیپڑوں کی جگہ، جس جگہ پھیپڑے ہوتے ہیں نا، پیچھے کمر پر آپ نے یہ بھی 10 منٹ تک اینٹی کلاک وائز سرکل میں یہ آئل جو ہے یہ لگانا ہے۔ اور یہ آئل جو ہے آپ کو ہماری لائبریری عظیمیہ روحانی لائبریری کریم پارک لاہور سے آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو دمہ کے لیے ایک ہربل جو ہے وہ ریمیڈی بتاتی ہوں۔ اس کے لیے آپ نے یہ 1.5 کپ پانی لینا ہے، اور اس کے اندر آپ نے یہ 2 عدد کھجوریں جو ہیں وہ ڈالنی ہیں۔ اور یہ ہے ملٹھی پاؤڈر۔ ملٹھی پاؤڈر کا آپ نے جو ہے یہ 1 چمچ لے لیجئے، یہ اس میں ڈال دیں۔ اور یہ خشک میتھی ہے، میتھی دانہ نہیں، خشک میتھی، یہ خشک میتھی کا بھی آپ نے یہ 1 چمچ لے کے اس میں ڈال دیا۔ اب آپ نے ان سب کو اتنا پکانا ہے کہ یہ 1 کپ رہ جائے۔ جب یہ 1 کپ رہ جائے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے صبح دوپہر شام 2 چمچ جو ہے آپ نے اس میں سے نیم گرم وہ آپ نے پینے ہیں۔ اور ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ ملٹھی جو ہے اس طرح کی آپ کو بازار سے ملے گی، تو آپ نے اس کا پاؤڈر بنانے سے پہلے جو یہ اوپر کی لیئر ہے، یہ چھلکا ہے، یہ آپ نے اس کو اتار لینا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جنگلوں میں اگتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے سانپ وغیرہ گزر کے جاتے ہیں، تو یہ جو ہے چیز جو ہے نا اوپر کی یہ پوائزنس ہو سکتی ہے۔ تو آپ اس کو اچھی طرح کسی چاقو سے کھرچ لیں، اس کے بعد آپ جو اندر کا جو نکلے اس کو آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے، اور پھر استعمال کرنا ہے۔ بہت خوش رہیے، دوسروں کو خوش رکھیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔